अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, अक्टूबर की 15 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हेलमंद में तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस में जारी शदीद लड़ाई के बायस हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। इंसानी हुकूक के बैन अवी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फरीकैन से शहरियों के इनखला के लिए महफूज रास्ता देने का मुतालबा किया है। तालिबान ने सूबे हिलमंद के दारुल-हुकूमत लश्करगाह पर कंट्रोल के लिए रवां हफ्ते बड़ी कार्रवाई का आगाज़ किया था। अफगान फोर्सेस और तालिबान में गुज़श्ता कई दिन से लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में अफगान फोर्सेस को अमरीका की फ़ज़ाई मदद भी हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक लश्करगाह और करीबी इलाक़ों से लगभग 5,000 ख़ानदान नक़ल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। इन ख़ानदानों के 35,000 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा चुके हैं, जबकि मज़ीद अफराद भी नक़ल मकानी कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के जनूबी एशिया के सरबराह उमर वड़ाइच ने एक बयान में कहा है कि लश्करगाह के हालात आम शहरियों के लिए इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में इनका मज़ीद तेज़ी से ख़राब तर होने का अंदेशा है। ऐनी शाहिदों के मुताबिक लश्करगाह में दोनों फरीकों ने गुज़श्ता रात एक दूसरे के ठिकानों पर शदीद गोलाबारी की, लेकिन आज किसी लड़ाई की इत्तला नहीं मिली। इसी दौरान अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के एआनती मिशन ओनामा ने अपने एक बयान में कहा है कि मुल्क में जारी तशद्दुद से दोहा में जारी अमन के अमल को नुकसान पहुँच रहा है। ओनामा ने अपने बयान में तशद्दुद को फौरी तौर पर रोकने और अफगान तनाज़े का पुरअमन मुज़ाकराती तस्फिया करने पर जोर दिया है। इसी असना में अफगान सदर अशरफ गनी और आला सरकारी हुकाम ने आज काबुल में वजारत दिफा में हेलीकॉप्टरों के तसादुम में हलाक होने वाले पायलटों और अमले को खराज अकीदत पेश किया। 2 हेलीकॉप्टरों पर सवार सिक्योरिटी और अमले के 8 अफराद हलाक हुए थे। यह हादसा बुध के रोज़ हिलमंद सूबे के नवा इलाके में पेश आया था। और काबुल से मिलने वाली इतलात के मुताबिक अफगान इस्लामी जमहूरिया मुज़ाकराती टीम और तालिबान मुज़ाकराती टीम ने बुध को शाम देर गए एक जनरल मीटिंग दोहा में की, जिसमें दोनों के मुताबिक फ़ैसला किया गया कि उनके राब्ता ग्रुप बातचीत के ताअत्तुल को दूर करने के लिए हल तलाश करने की गरज से मुलाकात करते रहेंगे। AIR के तर्जुमान नादिर नादरी ने बताया कि उन्होंने मुतनाज़ा उमूर पर गुफ्तगू की और इस पर जोर दिया कि राब्ता ग्रुप हल पेश करने के लिए मुलाकातें करें हैं। इसी असना में तालिबान दोहा ऑफिस के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने कहा कि दोनों टीमों के सरबराहों ने तजवीज़ दी कि अमन अमल को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएं। भारतीय कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र अस्करियत पसंद अपने ठिकाने तब्दील कर रहे हैं। अहदेदारों का कहना है कि इस साल अब तक 180 से ज़ायद अस्करियत पसंदों को शोरिश मुखालिफ ऑपरेशंस के दौरान हलाक किया जा चुका है। बेशतर हलाकतें 4 अजला पुलवामा, शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग पर मुश्तमिल जनूबी कश्मीर में हुई। ये इलाका जुलाई सन 2016 में अस्करी कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद भारत मुखालिफ शोरिश का गढ़ बन गया है। हालिया महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से शदीद दबाव का सामना करने वाले अस्करियत पसंद अब वस्ती और शिमाली कश्मीर के इलाकों को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का कहना है कि उन्हें जम्मू और कश्मीर के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर जैसे इलाकों में कदम जमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुतनाज़ा इलाके नागोर्नो काराबाख में आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग बंदी के लिए रूस की कोशिशें बारआवर साबित नहीं हो रही हैं और दोनों मुतहरिफ फरीक बुध को एक दूसरे पर ताज़ा हमलों के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। हफ्ते के रोज़ से दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी नाफिजुल अमल होना थी, लेकिन कोई एक फरीक भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। इस बढ़ती हुई लड़ाई से इन खदशात में इजाफा हो रहा है कि ये जंग फैल सकती है, जिसमें रूस और तुर्की मुलव्वस हो सकते हैं और बहरा कैस्पियन के रास्ते तेल की बरामद मुतासर हो सकती है।
تھائی لینڈ کی فوجی حکومت نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی کے حامی مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جمعرات کی صبح ایمرجنسی کے نفاذ کا فرمان جاری ہونے کے فوراً بعد پولیس نے وزیر اعظم آفس کے باہر احتجاج کے لیے جمع ہونے والے مظاہرین کی پکڑ دھکڑ شروع کی۔ تھائی لینڈ میں ایمرجنسی کا نفاذ ایسے موقع پر ہوا ہے جب ایک روز قبل بینکاک میں جمہوریت کی یادگار کے سامنے ہزاروں مظاہرین شریک تھے اور انہوں نے بادشاہ مہا وجیرا لونگ اور اہل خانہ کے قافلے کے سامنے ہنگر گیم سیلیوٹ کیا۔ ہنگر گیم سیلیوٹ کو تھائی لینڈ کی فوجی حکومت کے خلاف مزاحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جس میں مظاہرین 3 انگلیاں فضا میں بلند کر کے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں جمہوریت کی بحالی کے لیے طلباء گزشتہ 1 ماہ سے احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پریوٹ چان اوچا اقتدار سے الگ ہو جائیں، بادشاہ سیاست سے دور رہیں اور شاہی خاندان کے تعظیم سے متعلق سخت قانون کو ختم کیا جائے۔ سابق فوجی سربراہ پریوٹ چان نے سن 2014 میں حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ حکومت نے جمہوریت کی بحالی کے حامیوں کی تحریک روکنے کے لیے جمعرات کے الصبح ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کیا، جبکہ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی کے دوران 4 افراد کے اجتماع پر پابندی ہوگی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ حزب اختلاف مقتدر حلقوں سے محض آرائی نہیں چاہتی، البتہ انہیں آئین میں دیے گئے اپنے کردار تک محدود کرنا ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، محض آرائی نہیں چاہتے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج سیاستدانوں اور مقتدر قوتوں کو دائرہ کار متعین کرنے پر مجبور کرے گا۔ ادھر پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 16 اکتوبر کو صوبہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں حکومت مخالف جلسہ کرنے جا رہا ہے، جس کا مقصد حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کے جلسے ایک تحریک کی شکل اختیار کرتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ ہر جلسے کا حکومت پر کوئی نہ کوئی دباؤ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے جلسے کا حکومت پر کسی حد تک تو دباؤ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ادریس خٹک کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ روکنے کا حکم دیتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو آئندہ 21 اکتوبر کو پیش ہونے اور جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سینئر وکیل لطیف آفریدی نے چیف جسٹس سیٹھ وقار احمد اور جسٹس ناصر محفوظ پر مشتمل 2 رکنی بینچ کو بتایا کہ ادریس خٹک کی گرفتاری کے خلاف پہلے ہی سے اس عدالت میں ایک ریٹ پیٹیشن کی سماعت جاری ہے، لہذا اس پیٹیشن پر فیصلے تک ادریس خٹک کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمے کی سماعت کو روکا جائے۔ عدالت نے اس درخواست کو منظور کر لیا ہے۔ بھارت میں عہدیداروں کے مطابق جنوبی بھارت میں شدید بارشوں اور اچانک آنے والے سیلابوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے ملنے والی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑیاں سیلابی ریلوں میں بہہ گئی ہیں، دریاؤں پر بنے پل زیر آب آ گئے ہیں اور سڑکوں پر بڑے بڑے ٹرک روک دیے گئے ہیں۔ فوج اور قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے والی فورس کے اہلکار سیلابی پانیوں میں پھنسے افراد کو نکال رہے ہیں۔ تلنگانہ ریاست انتہائی متاثرہ علاقوں میں شامل ہے، لیکن سیلاب سے ہمسایہ ریاستیں آندھرا پردیش اور کرناٹک بھی متاثر ہوئی ہیں۔ یورپ میں کورونا وائرس کی دوسری لہر اپنی شدت دکھا رہی ہے اور کئی ملکوں میں مختلف پابندیاں دوبارہ عائد کی جا رہی ہیں۔ فرانس میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کو روکنے کے لیے دارالحکومت پیرس سمیت 9 شہروں میں رات کے کرفیو کا اعلان ہوا ہے۔ اٹلی میں بدھ کو کورونا وائرس کے ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 7 ماہ سے بند سنیما ہال جمعرات سے کھل گئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 11 ہفتوں کے دوران بدھ کو 1 روز کی کم ترین اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 755 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 13 اموات ہوئی ہیں۔ جرمنی میں بدھ کے روز 6638 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد چانسلر اینگلا مرکل
اور جرمنی کی 16 ریاستوں کے گورنروں نے ملک بھر میں پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پیرس اور کم سے کم 7 دیگر شہروں میں رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک کا کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ میں بھی کورونا وائرس کے نئے کیسز میں شدت دیکھی گئی ہے اور حالیہ ہفتوں میں 50,000 یومیہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کی چیف سائنٹیفک آفیسر سومیا سوامی ناتھن نے خبردار کیا ہے کہ نوجوانوں اور صحت مند افراد کو کووڈ 19 کی ویکسین لینے کے لیے سن 2022 تک کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کے لیے طبی عملہ ترجیحات طے کرے گا اور پہلی ترجیح قانون کا نفاذ کرنے والے اہلکاروں اور ہنگامی صورتحال میں فوری خدمات انجام دینے والوں کو حاصل ہوگی، جس کے بعد بزرگ شہریوں کی باری آئے گی۔ سوامی ناتھن نے امید ظاہر کی کہ سن 2021 میں کم سے کم ایک محفوظ اور مؤثر ویکسین دستیاب ہوگی، تاہم یہ ویکسین محدود تعداد میں ہی فراہم کی جا سکے گی۔ اس وقت دنیا بھر میں کووڈ 19 کی 170 سے زائد ویکسینیں جانچ کے مختلف مراحل میں ہیں، جن میں سے 10 جانچ کے آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہیں۔ امریکی صدارتی امیدواروں کے درمیان آج جمعرات کو ہونے والا مباحثہ منسوخ ہونے کے بعد ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن ٹاؤن ہال میٹنگز میں ووٹروں کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن NBC نے بدھ کے روز بتایا کہ وہ جمعرات کے روز جنوبی شہر میامی میں رات 8 بجے ٹرمپ کے ساتھ ٹاؤن ہال میٹنگ کا اہتمام کر رہا ہے، جہاں صدر ووٹروں کا سامنا کریں گے۔ اس سے پہلے ABC نیوز نے ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کے ساتھ فلیڈیلفیا میں ایسی ہی ٹاؤن میٹنگز منعقد کرنے کے پروگرام کا اعلان کر رکھا ہے۔ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں فلوریڈا اور پینسلوینیا مقابلے کے اعتبار سے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں، جہاں آج ان ٹاؤن ہال میٹنگز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹ کی جوڈیشل کمیٹی نامزد جج ایمی کونی بیرٹ کی نامزدگی کی توثیق کے لیے 4 روزہ سماعت کے آخری مرحلے میں آج جمعرات کے روز ان کی حمایت اور مخالفت میں گواہوں کے بیانات سنے گی۔ توقع ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کمیٹی کے رولز کا سہارا لیتے ہوئے جج بیرٹ کی نامزدگی کی توثیق کے لیے رائے شماری کو 1 ہفتے سے لے کر 22 اکتوبر تک مؤخر کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے بعد سینٹ میں مکمل رائے شماری اس ماہ کے آخر تک متوقع ہے۔ 48 سالہ جج بیرٹ کو قدامت پسندوں کی حمایت حاصل ہے اور ان کی نامزدگی کی توثیق کی صورت میں سپریم کورٹ میں قدامت پسند ججوں کو 3 کے مقابلے میں 6 کی برتری حاصل ہو جائے گی۔ جج بیرٹ کو گزشتہ دنوں انتقال کر جانے والی سپریم کورٹ کی جج روتھ بیڈر گنزبرگ کی جگہ نامزد کیا گیا تھا۔ امریکی سپریم کورٹ کے جج تاحیات اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں۔ ایران کی حکومت ضمانت پر رہا ہونے والے انسانی حقوق کی کارکن جیلا کرمزادہ مکوندی کو دوبارہ جیل بھیجنے کے قریب آ گئی ہے۔ جیلا پرامن طریقے سے اسلام پسند حکمرانوں کی مخالفت کرتی آئی ہیں، جس کے باعث انہیں مقدموں کا سامنا ہے۔ قبل ازیں اس ماہ ایران سے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس سے بات کرتے ہوئے جیلا کرمزادہ کے ایک قریبی ذریعے کا کہنا تھا کہ جیلا کو حکومت مخالف احتجاج میں شمولیت اور سوشل میڈیا پر حکومت مخالف نظریات پوسٹ کرنے پر 6 سال کی قید سنائی گئی تھی۔ بھارت میں جمعرات سے سنیما ہالز دوبارہ کھل گئے ہیں، جس پر سنیما مالکان نے خوشی کا اظہار کیا ہے، جبکہ دیوالی کے موقع پر بڑی فلمیں ریلیز ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے سبب سنیما ہالز کو بند ہوئے 7 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ سنیما مالکان کو امید ہے کہ چاہے فلمیں پرانی ہی کیوں نہ ہوں یا فلم بینوں کو ماسک پہننا پڑے، وہ سنیما ہالز کا رخ ضرور کریں گے۔ سنیما انڈسٹری کو کھلنے کی اجازت ایسے موقع پر دی گئی ہے جب بھارت کا سب سے بڑا تہوار دیوالی قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے، اور یہ بلیٹن آپ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔